पेश है गुड मॉर्निंग J&K। निराली शान से चमकता है नया सूरज, निराली शान से चमकता है नया सूरज, कई मकाम तरसते हैं रोशनी के लिए। आप सभी दोस्तों का इस्तकबाल और खैर मकदम प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K के एक और ताज़ा शुमारे में हमारी तरफ से प्यार, खुलूस, ताज़ीम और तकरीम भरा सलाम कबूल करें। और आज जुमा के इस मुक़द्दस और बाबरकत दिन भी हमारे नाज़रीन के लिए, हमारे देखने वालों के लिए हमारे लबों पर यही दुआ कि अल्लाह ताला आपको हमेशा हिफ्ज़ व अमान में रखे, अपने तमाम परेशानियों से, मुसीबतों से दूर रखे, आपकी कोशिशों और आपकी काविशों का आपको समर मिले, आपकी मेहनतों का आपको अजर मिले। नाज़रीन मोहतरम, इस ज़िंदगी में, इस पुरआशूब दौर में जिससे हम गुज़र रहे हैं, आप नहीं जानते कि किस इंसान को कौन सी सूरत हाल दरपेश है, कौन सा इंसान किस मरहले से गुज़र रहा है। इसीलिए मुफक्किरों का कौल है कि आप हमेशा लोगों से हमदर्दी बरतें, आप एम्पैथी और कंपैशन का जज्बा अपने दिलों में रखें, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक खुशबाश आदमी भी जो बज़ाहिर खुश नज़र आता है, वो अंदर से उलझनों ने उसको घेरा होता है, वो किसी गम में मुब्तला होता है, वो किसी परेशानी में मुब्तला होता है। और अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि आपके जो नज़दीक तरीन इंसान हैं, आप उनसे भी वो अपने गम, वो परेशानियां शेयर नहीं कर सकते। इसलिए जब भी आप किसी इंसान को देखें, किसी इंसान के तर्ज़ ज़िंदगी के बारे में कोई राय कायम करें, किसी इंसान के बारे में कोई ओपिनियन फ्रेम करें या मुनसिफ बन के कोई वर्डिक्ट दें, तो ये तसव्वुर ज़रूर रखिए कि आप हकीकत से अभी आशना नहीं है, वाकिफ़ नहीं है, आप पूरी तरह से उस इंसान को जानते नहीं हैं। तो हमेशा हमदर्दी का जज्बा, कंपैशन, एम्पैथी, इससे बहुत सारे मामलात ज़िंदगी में जो हैं वो खुशगवार रुख इख्तियार कर लेते हैं और ज़िंदगी भी खुशगवार हो जाती है। नाज़रीन मोहतरम, आज हम भी ये खुशगवारियत का सिलसिला, ये प्रोग्राम जो सुबह 8 बजे से लेकर 9 बजे तक आप तक पहुंचता है, हमें ये जानकर, ये तसव्वुर करके खुशी मिलती है कि आप जब हमें इस वक्त देख रहे होंगे तो आपके चेहरों पे भी मुस्कान होगी, मुस्कुराहट होगी, और ये तसव्वुर ही हमारी खुशी का बायस है। और हम जानते हैं कि आप बड़ी इश्तियाक से इस प्रोग्राम को देखते हैं, और हमारी भी कोशिश ये रहती है कि सुबह हस्ब दस्तूर, हस्ब मामूल हम अपने मुकर्रर वक्त पर आपकी खिदमत में हाजिर हों और आपकी मुलाकात एक मौजूज़ मेहमान से कराएं। ये सब होगा ज़रूर, लेकिन इससे पहले कि हम प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, मैं अपनी साथी मेज़बान को आपसे मुतारिफ़ कराए देता हूँ। आज मैं रहूँगा आपके साथ काजी मोहम्मद अमार, और मेरे साथ रहेंगी हुमैरा शफी। अस्सलाम वालेकुम हुमैरा, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप बिल्कुल सही फरमा रहे थे। हमारी ज़िंदगी में जब भी कभी कोई परेशानी आ जाती है, हमें अल्लाह ताला से शेयर करना चाहिए, क्योंकि बेशक सिर्फ वही है जो हमारी परेशानी को दूर कर सकता है। खैर, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद आप सभी का आपके अपने मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K में। नाज़रीन, हम भी उम्मीद करते हैं कि आप सभी खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे, अपनी सेहत का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप सभी को जुमा मुबारक हो। नाज़रीन, जुमा के हवाले से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये दिन तमाम दिनों का सरदार है। इस दिन में बेशक बहुत ही ज़्यादा फजीलत होती है। आज के दिन पर हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद शरीफ भेजने चाहिए।
اور ناظرین، جمعہ کے دن کا جو سب سے بہترین تحفہ ہے وہ ہے دعا. جی ہاں، دعا میں بہت ہی زیادہ طاقت ہوتی ہے، اور وہ کہتے ہیں نا، دعا از اے پاورفل ویپن. دعا سے کسی کی تقدیر بھی بدل سکتی ہے. اور جیسے کہ آپ فرما رہے تھے ابھی، کبھی کبھار ہم زندگی میں پریشان ہوتے ہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ایسے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، واٹ ٹو ڈو نیکسٹ. وی فیل لائک دس از دی اینڈ آف دا لائف، رائٹ؟ تو ناظرین، ایسے میں ہمیشہ ہمیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے، کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ ہمیں وہ دیتا ہے جو ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے. صحیح بات ہے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پریشانی کو خوشی میں تبدیل کیا جا سکتا ہے. وہ کیسے؟ شکر کرنے سے، خاموشی سے اور صبر سے. اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے کچھ راہیں اللہ تعالیٰ نے خود ہمارے لیے رکھی ہیں جو ہمیشہ کھلی رہتی ہیں. ایک راہ اس میں سے دعا کی راہ ہے. آپ سرکشی میں، غفلت، شاعری میں کتنا بھی دور چلے گئے ہوں، لیکن ایک احساس کا لمحہ جب آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ مجھے واپس اپنے پروردگار، اپنے خالق کائنات کی طرف رخ کرنا چاہیے، تو یہی دعا، استغفار، تشکر کی راہیں جو ہیں، ان کو اگر ہم اختیار کریں اور ان پہ ثابت قدمی سے چلیں تو اللہ سے تعلق جو ہے وہ بھی استوار رہے گا، وہ بھی مضبوط اور مستحکم ہو جائے گا. دعائیں کثرت سے ہم اسی لیے جب بھی ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں تو دعاؤں سے ہی کرتے ہیں، کیونکہ دعا کی بہت فضیلت بھی ہے اور بہت اہمیت بھی ہے. اس لیے آپ سے گزارش کہ آج بھی جب آپ بڑے بڑے اجتماعوں میں جائیں گے، جمعہ کی نماز ادا کرنے جائیں گے، تو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور بالعموم تمام انسانوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. جی بالکل ناظرین، کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے زندگی میں، اگر ہماری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی تو ہمیں برا نہیں لگنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اس دعا کے لیے جو اس دنیا میں قبول نہیں ہوئی اس کا بدلہ دے دیا جائے. بالکل، وہ ذخیرہ آخرت بن جاتی ہے. بالکل صحیح. چلیے پھر اپڈیٹس. ہاں جی، آغاز میں ناظرین آپ کو انتظار رہتا ہے اہم اطلاعات کا. سب سے پہلے بتانا چاہیں گے آج سری نگر کا موسم کیسا رہے گا. تو جناب اٹ وڈ بی سنی موسٹ پروبیبلی. وہی اگر ہم درجہ حرارت کی بات کریں تو زیادہ سے زیادہ 31، کم سے کم 22 ڈگری سیلسیس رہنے کی توقع ہے. جموں میں زیادہ سے زیادہ 33، کم سے کم 27 ڈگری سیلسیس رہنے کی توقع. شہراؤں کے حوالے سے بھی بتاتے چلیں، نیشنل ہائی وے 44 پر بڑی گاڑیوں کو ادھمپور سے سری نگر آنے کی اجازت دی گئی ہے، اور مغل روڈ پر چھوٹی اور بڑی گاڑیوں کو دونوں طرف سے چلنے کی اجازت دی گئی ہے. مزید اطلاعات کے لیے دیے گئے نمبرات جو کہ آپ کے ٹیلی ویژن اسکرینس پر ابھی دستیاب ہے، ان سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ ہمیرا. ناظرین محترم، تۄہہِ ژےٚ زِ ییٚلہِ تہِ اَسہِ پَنٕنۍ دِل مُنوَر آسان کَرٕنۍ، ییٚلہِ اَسہِ پَنٕنۍ دِل تَر آسان کَرٕنۍ، بیٚیہِ یُس یہِ دِلَن پٮ۪ٹھ اَسہِ زنٛگ کھوٚتمُت چھُ یہِ دوٗر آسہِ کَرُن، تیٚلہِ چھِ أسۍ ہدیہِ نعت بدربارِ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کران. تو وۄمید چھِ یہِ تھاوان زِ اَتھ ہدیَس میلہِ قبوٗلیت تہٕ اَمی طُفیل یِم عالم اِنسانیتَس وٕنکٮ۪ن مُصیٖبت پریشٲنی درپیش چھِ تِمن تہِ سپدِ حل تہٕ تِم پریشٲنی تہِ گژھن دوٗر. گۄڈٕ پروگرامَس منٛز یہِ نعت شریٖف وٕچھو تہٕ بوزو، تَمہِ پتہٕ کرو پنٛنِس مہمانَس سۭتۍ مُلاقات. تُہۍ روٗزِو وٕچھان پروگرام گُڈ مارننگ جے اینڈ کے. رسول خدا بے مثال اللہ اللہ، رسول خدا بے مثال اللہ اللہ، حسینہ سچم پر جمال اللہ اللہ، رسول خدا بے مثال اللہ اللہ، سگلو مشکی ادفر، سگلو معطر سچم مشکی ادفر، گلابا سچم لا جواب اللہ اللہ، رسول خدا بے مثال
مثال اللہ اللہ حسینہ سچم پر جمال اللہ اللہ سچم نور انور سچم شاہ خاور میں سوئی عید ہند چم ہلال اللہ اللہ رسول خدا بے مثال اللہ اللہ حسینہ سچم پر جمال اللہ اللہ میں چھم بے قراری میں چھم انتظاری یمنا وندس یم زلال اللہ اللہ یمنا وندس یم زلال اللہ اللہ یو ہے چھم تمنا یو ہے آرزو چھم بپادن کر سر نثار اللہ اللہ بپادن کر سر نثار اللہ اللہ نظام جہاں پد گو چان باپ صبح شام تی لیل و نہار اللہ اللہ صبح شام تی لیل و نہار اللہ اللہ رسول خدا بے مثال اللہ اللہ حسینہ سچم پر جمال اللہ اللہ محمد چو خیر الانام اللہ اللہ محمد چو خیر الانام اللہ اللہ سچی مرسلین امام اللہ اللہ رسول خدا بے مثال اللہ اللہ حسینہ سچم پر جمال اللہ اللہ سؤالی تبارا سؤالی وقارا خدا تسونا السلام اللہ اللہ رسول خدا بے مثال اللہ اللہ ویلکم بیک ناظرین کہتے ہیں میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے آپ کو بہرحال یاد دلانا چاہیں گے آپ اس پروگرام کا لائیو ٹیلی کاسٹ دوردرشن کوشر چینل کے علاوہ یوٹیوب پر بھی دیکھ سکتے ہیں اور ابھی تک کے ہمارے سارے جو ایپیسوڈز ہیں وہ وہاں پہ اویلیبل ہیں. خیر آج بھی آپ کی ملاقات ہم کرانے جا رہے ہیں ایک خاص شخصیت کے ساتھ. ایک بریک کے بعد آپ بنے رہے ہمارے ساتھ.
کشمیر ایک نام، ایک احساس، جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں، مہمان نوازی کے ذائقے میں، موسیقی کی کشش میں، اور ہر گھر کی ہر دیوار میں، جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے، اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بنا۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں اب وقت ہوا چاہتا ہے کہ آپ کی ملاقات ہم آج کے مہمان سے کرائیں، اور جیسا کہ حمیرہ نے کہا کہ آج کی شخصیت سے آپ کی ملاقات کرائیں گے، تو جب شخصیت کا ذکر آتا ہے تو شخصیت ہمیشہ ہمہ پہلو اور ہمہ جہت ہوتی ہے۔ ہمارے پروگرام کی خصوصیت یہ ہے کہ جب بھی یہاں پہ کوئی مہمان تشریف آور ہوتا ہے جن کو ہم مدعو کرتے ہیں یہاں پہ، تو ان کی شخصیت کے وہ پہلو، وہ گوشے بھی آپ کے سامنے آ جاتے ہیں جو شاید پہلے عوام الناس کے سامنے نہیں تھے، یا ان سے عوام الناس مانوس نہیں تھی۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسی شخصیت سے جو پارٹ آف دا سسٹم ہیں، جو ایڈیشنل کمشنر اسٹیٹ ٹیکسز ڈپارٹمنٹ ہیں۔ ان کی منصبی ذمہ داری یہ ہے، لیکن اس کے علاوہ یہ ایک شاعر ہیں، یہ ایک کالمنسٹ ہیں، یہ ایک سپورٹس مین ہیں، اور نوجوانوں کو ترغیب دیتے ہیں سپورٹس کی طرف آنے کی، اور ان کا ماننا یہ ہے کہ یہ جو خرابیاں ہیں آج، بدعات ہیں جن کا پھیلاؤ نوجوانوں میں بہت بڑھتا جا رہا ہے، جیسے ڈرگ ایبیوز، اس کا کلا کما اگر ہمیں کرنا ہے تو نوجوانوں کو سپورٹس کی اور راغب کرنا ہوگا، مائل کرنا ہوگا۔ ان کا تعارف ایک شعر سے کرنا چاہوں گا۔ میں بہار ہوں مگر گم شدہ، نہ خبر کہ کب یہ خزاں ڈلے، کہیں مجھ کو ڈھونڈتی ہوا چلے، کہیں کلیاں میرا پتہ کہیں۔ یہ شعر میں نے اسی لیے ان کے تعارف میں پڑھا کیونکہ اس شعر کے تخلیق کار ہی آج بنفس نفیس ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے، شکیل مقبول صاحب۔ آپ کا بہت بہت استقبال اور خیر مقدم پروگرام گڈ مارننگ جی کے۔ تھینکس فار بینگ ہیئر سر۔ شکیل صاحب، اس سے قبل بھی آپ پروگرام میں آئے ہیں اور ٹیکسز کے حوالے سے بات کی ہے۔ ٹیکسز کے بارے میں جب بات کرتے ہیں تو قدرے خشک مضمون ہی ہے، اس میں کافی ٹیکنیکلٹیز ہیں اور ٹرمنالوجیز ہیں، تھوڑا سا اس پہ بھی بات کریں گے جو عام فہم زبان میں ہو، اور جو کچھ کنفیوژنز ہیں لوگوں کے ٹیکس کے بارے میں۔ لیکن ہم آج کوشش کریں گے کہ جو آپ کی شخصیت کے یہ پہلو ہیں جو شاید ابھی منظر عام پر نہیں آئے ہیں اس طرح سے، حالانکہ آپ کی اپنی سوشل میڈیا چینل بھی ہیں جہاں آپ وقتاً فوقتاً اپنا کلام پیش کرتے ہیں۔ آپ کے کلام کو یہاں کے بہت سارے آرٹسٹس نے گایا بھی ہے، کمپوز بھی کیا ہے، اور میں سن رہا تھا کل آپ کی اردو غزل بہت اچھی گائی ہے، اسد اللہ یتو صاحب نے، بہت اچھے کلاکار ہیں وہ یہاں کے۔ آپ سے جاننا چاہیں گے کہ یہ جو شخصیت ہوتی ہے جہاں پہ آپ اس وقت پہنچے ہیں، اس میں بہت عمل دخل تعلیم و تربیت کا ہوتا ہے، جس ماحول میں آپ کی تربیت ہوئی ہو، پرداخت ہوئی ہو، اس طرح کا ماحول آپ کو میسر آیا ہو، تو کیا جب آپ پیچھے دیکھتے ہیں اپنی ماضی کی طرف اور وہ اوراق پلٹتے ہیں تو کیا خصوصیات تھیں آپ کی ماضی میں جنہوں نے آپ کو اس طرح سے بنایا، ہمہ جہت شخصیت بنایا؟ آپ نے بڑا درست فرمایا کہ آپ کا جو ماحول رہتا ہے اس کے اثرات آپ کی نشو و نما پہ، آپ کی اور آپ کی شخصیت پہ، اور آپ کی جو مینٹل ذہنیت مائنڈ ہوتی ہے اس پہ پڑھتے ہیں۔ تو جیسے آپ نے شاعری کی بات کی، میرے جو والد صاحب ہیں ان کو بڑا شغف ہے شاعری کے ساتھ، اچھا، حالانکہ کشمیری شاعری کے ساتھ ہے۔ کیا بات! تو مجھے یاد ہے بچپن سے ہی اس وجہ سے ہمارے گھر پہ شاعری کی کتابیں، شاعری کا ماحول، اور تب تو خیر آج کی طرح یوٹیوب اور اتنا سوشل میڈیا ایکسس نہیں تھا، ریڈیو کشمیر ہو یا دوسرے جو چینلز آتی تھی ریڈیو پہ یا ٹی وی پہ، تو جب بھی کبھی مشاعرہ یا کچھ ہو تو میرے پاپا تب بھی بڑے غور سے اور شوق سے اس کو سنتے تھے، اور آج بھی سنتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں دیٹ از ویئر اٹ اسٹارٹڈ۔ آپ نے کب سے لکھنا شروع کر دیا پھر؟ میں نے تو اسکول ٹائم سے ہی لکھنا شروع کر دیا تھا۔ تو کس بارے میں آپ لکھتے تھے؟ مختلف موضوعات پہ میں نے لکھا ہے۔ جنرلی شاعر جو لکھتا ہے وہ اپنے جذبات اور احساسات کو ہی لکھتا ہے، تو انسان کے جو جذبات اور احساسات ہیں وہ کسی ایک طرح کے نہیں ہوتے ہیں، وہ مختلف الانواع ہوتے ہیں، اور میں نے بھی مختلف جذبات اور احساسات کو شاعری کے سانچے میں پرونے کی کوشش کی ہے وقتاً فوقتاً۔ جی، اس میں ایک سوال یہ آتا ہے کہ جب آپ تاریخ ادب کا مطالعہ کریں، غالب، میر وغیرہ اردو ادب کی بات کریں، یا کشمیر میں بھی کچھ شعراء،
سسٹم سے ان کو خاصا شگف نہیں ہوتا ہے. شاعر جو ہے سسٹم میں فٹ نہیں ہوتا کیونکہ اس کا جو ذہنی افق ہے وہ بہت ہی اہیڈ آف ہز ٹائم. لیکن آپ کیسے سسٹم میں فٹ ہو گئے؟ آپ بھی شاعرانہ طبیعت کے تھے لیکن سسٹم کا حصہ ہیں, تو یہ کیسے بیلنس کیا آپ؟ اس سوال کا جواب تو یہ ہے کہ سسٹم کا آپ حصہ بنیں, یہ ضروری نہیں کہ آپ اپنی جو آپ کے جذبات اور احساسات ہیں یا آپ کے جو شوق ہیں ان کو ان کا خون کر کے بنے یا ان سے بالا کر کے بنے. جی. تو ویسے تو غالب بھی بہادر شاہ ظفر کے کورٹ میں رہتے تھے اور ان سے تنخواہ بھی لیتے تھے. جی. تو انسان کی جو زندگی ہوتی ہے اس میں اٹس اے اسٹرگل, اور آپ کو اس اسٹرگل کے ساتھ ڈیل کرنا پڑتا ہے. ایز آئی سے لائف آسکس مینی کوسچنز, یو ہیو ٹو پریپیئر دی آنسرز. تو کہیں آپ کو تلاش روزگار بھی کرنا ہوتا ہے. صحیح بات ہے نا, گمیش کا کرنا ہوتا ہے تو غم روزگار ہوتا ہے. تو میں نے سوچا پہلے میں غم روزگار کا مداوع کر لیتا ہوں سسٹم کا پارٹ بن کے, اس کے بعد کے لیے شاعری کر لیں گے, اس کے بعد شاعری دیکھ لیں گے. جی. تو کن شعراء سے آپ متاثر ہو, کن شعراء کو آپ نے پڑھا یا پسندیدہ شعراء کہہ لیں؟ میرے جو پسندیدہ شعراء ہیں ان میں میر ہیں, غالب ہیں, جی, اقبال ہیں اور فیض ہیں. جو اسلوب ہے شاعری کا اس میں سب سے زیادہ فیض کو پسند کرتا ہوں. جی. اور جو شاعری میں فلسفیانہ انداز ہے اور شاعری میں جو فکر ہے اس میں اقبال کو پسند کرتا ہوں. تخیل میں غالب کو پسند کرتا ہوں کیونکہ تخیل ان کا بہت اعلیٰ درجے کا تھا. اور جو شاعری میں جذبات کی وہ کشمکش رہتی ہے اس میں میر کو زیادہ پسند کرتا ہوں. جی سر, چونکہ آپ کافی بزی رہتے ہیں, آپ کیسے مینیج کر پاتے ہیں رائٹنگ کے لیے وقت نکالنا, اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ اپنے کلام میں سے ہمیں کچھ سنائیں گے وہ دیٹ وڈ بی مور بیٹر. جی بالکل, میں سنانا پسند بھی کروں گا. جی. میرا ماننا ہے کہ انسان کبھی بھی بزی نہیں ہوتا. بالکل. اپنے جو اس کی انٹرسٹ ہوتے ہیں اور اس کی جو پرائیورٹیز ہوتی ہیں. جی. ہم اکثر دوستوں میں بھی دیکھتے ہیں ہم بہت بزی ہیں ایسا سنا جاتا ہے, بٹ وقت چن کے ہی. ہاں, بٹ 24 گھنٹے الحمدللہ بہت ہوتے ہیں. جو انسان کی اپنی پرائیورٹیز ہوتی ہیں انسان وقت نکال ہی لیتا ہے. جی. تو ایک دو اشعار میں آپ لوگوں کی نظر کروں گا جو میں یہی اسد صاحب والی غزل کے جو انہوں نے گائی تھی. وہ جو ناز تھا مجھے حال پر, وہ جو معاملہ تھا گزر گیا. وہ جو ناز تھا مجھے حال پر, وہ جو معاملہ تھا گزر گیا. یہ جو ہر پہل ہے یہ درد سا, وہی زخم ہے جو نہ بر سکا. اسی کا ایک اور شعر ہے, میرے ہم قدم میرے ہم سفر میرا حال ایسے بیان نہ کر. میرے ہم قدم میرے ہم سفر میرا حال ایسے بیان نہ کر. وہ سمجھ نہ لے میری آرزو جو گرفت مجھ پہ نہ کر سکا. واہ واہ. اسی کا مقطع بھی آپ کی نظر کروں گا, لمبی غزل ہے تو آخری شعر پہ پہنچ جاتا ہوں. وہ محاذ اب بھی ہے منتظر وہاں ایک شخص ہے خون چکا. وہ محاذ اب بھی ہے منتظر وہاں ایک شخص ہے خون چکا. وہ شکیل راستہ ہے تک رہا جو نہ جی سکا جو نہ مر سکا. واہ واہ واہ, بہت خوب, ماشاءاللہ. کیا بات ہے. آئی تھنک لاسٹ ایئر غزل لکھی تھی میں نے. خون چکا, یہ جو لفظ آپ نے استعمال کیا ہے یہ غالب کی غزل میں بھی ہے, اور وہی سے میں نے اور میں وہاں پہ ڈاٹس جوائن کر پا رہا کہ آپ ان سے خاصا متاثر بھی ہیں. اور جو آپ نے کہا کہ بجا لکھوں کب تک جاؤں ان کو دکھلا دوں انگلیاں فگار اپنی خامخ ہو چکا اپنا. اور یہ جو آپ نے کہا کہ وقت سب کے پاس 24 گھنٹے ہیں, لیکن یہ ہے کہ آپ اپنی ترجیحات کو سارٹ کر لیں. انسان اس وقت ایک انتشار میں ہے, کچھ بھی سارٹ نہیں ہو رہا زندگی میں, آپ پرپز نہیں ڈھونڈ پاتے بعض اوقات. وہ فراق گورکھپوری صاحب کا شعر کہ یہ معنی زندگی ہے 4 دن کی, بہت ہوتے ہیں یارو 4 دن بھی. آپ صحیح استعمال کریں زندگی کا تو یہ کافی کارگر اور کیا کہتے ہیں اچھے کاموں میں بھی آپ صرف کر سکتے ہیں اپنے وقت کو. عموماً جب شاعری کا ذکر آتا ہے, ادب کا ذکر آتا ہے, تو ہمیں لگتا ہے شاید یہ ادیبوں کی جاگیر ہے, جنہوں نے زبان کو پڑھا ہے تو وہی شاید شاعری کر سکتے ہیں یا بول. ابھی حمیرہ مجھے کہہ رہی تھی کہ آپ بھی اردو زبان میں کافی انٹرسٹڈ ہیں, لیکن آپ نے ایم ٹیک کیا ہے, وجہ کیا ہے؟ وجہ تو کوئی نہیں ہے. یہ ادب کوئی ایسی چیز, آرٹ, اگر پورے آرٹ فارم یا کرافٹ کو لے لیں تو یہ
कोई स्पेशलिटी नहीं है कि इंजीनियर अदब नहीं पढ़ सकता, डॉक्टर अदब नहीं पढ़ सकता। इसकी खूबसूरती यही है कि अब अगर हम देखें कि बहुत सारे शोरा ऐसे भी होते हैं जिन्होंने बाकायदगी के साथ एकेडमिकली ज़बान नहीं पढ़ी होती है, लेकिन जब आप चीज़ों को और एहसासात को बहुत उनका मुशाहिदा करते हैं तो ये चीज़ें, जिसमें आर्टिस्टिक इंस्टिक्ट हो इंसान में, तो ये चीज़ें इजहार का ज़रिया बन ही जाती हैं। आज के नौजवान ज़रा सी ये अहमियत खो रहे हैं कि ये जो पढ़ना है, मुतालिया है, शोरा को पढ़ना। आप अपने तजुर्बे से हमें बताएं कि ये शेर व शायरी की या अदब की अहमियत क्या है एक शख्सियत के लिए? देखें, शेर व शायरी बेसिकली एक सोसाइटी के लिए, पहले मैं बताऊं फिर तो इनफरादी तौर उसके बाद हो, कहा गया है कि जो आर्टिस्ट रहता है, भले ही वो शायर हो या नॉवेलिस्ट हो, वो सोसाइटी की नब्ज को समझता है, आईना दिखाता है। हाँ, सोसाइटी को मिरर दिखाता है, आईना दिखाता है। क्योंकि एक सोसाइटी में जो मसाइल होते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनकी उन पे बड़ी पैनी नज़र होती है, कुछ लोग रन ऑफ द मिल चलते रहते हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है। लेकिन जो हसास इंसान होता है और जिसकी नज़र पैनी होती है, उसकी नज़र उन मसाइल पे रहती है, और उन हसास इंसानों में फिर जिसको अल्लाह ताला ने यह मलिका अता किया होता है कि वो उन एहसासात को कोई जामा पहना सके, तो वो फिर या तो शायर होता है या अदीब होता है या कलमकार होता है, कुछ भी कह लें आप। तो एक समाज के लिए अदब का होना, भले ही किसी भी सूरत में हो, बहुत ज़रूरी है, ताकि वो समाज अपना चेहरा देख सके, उसमें जो खामियां हैं उनको पहचान सके, तभी उनका रद्द किया जा सकता है, और उसमें जो खूबियां हैं उनको उभार सके। तो ये तो समाजी तौर पे एक शायरी हो, अदब हो, कलमकारी हो, कोई भी आर्ट हो, फॉर दैट मैटर ड्रामा है आजकल आपके यहाँ डिफरेंट कंट्रीज के, अफसाना है। अब तो अफसानों से आगे बढ़ के अब मतलब जो आर्ट है अब सिनेमा का या ड्रामा का, इट्स ऑल्सो ए मिरर टू द सोसाइटी। राइट। तो बड़ी ज़रूरी चीज़ है एक सोसाइटी के लिए, लेकिन उसके साथ साथ एक फ़र्द के लिए भी। इंसान को अगर वो कहते हैं ना, अपने ही मन में डूब के पा जा सुरागे जिंदगी, तो अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। तो इंसान को खुद को समझने के लिए भी बड़ी ही कारगर चीज़ है आर्ट। इंसान अपने आप को जब पहचान सकेगा, तभी वो सोसाइटी में जो मसाइल होते हैं, लाइफ में जो मसाइल होते हैं, जो स्ट्रगल होती है, उसके साथ डील करेगा। जब इंसान अपने जज्बात को समझ पाए, अपनी तरजीहात का सही से तयन कर पाए, तभी ये सब मुमकिन है। और उसमें अदब और उसमें आर्ट का बड़ा रोल है। इंसान मैंने ये देखा है, जो हसास इंसान होते हैं वो इसमें बड़े कामयाब होते हैं खुद को समझने में, और उन्हीं का शौक़ शायरी की तरफ ज़्यादा होता है या अदब की तरफ ज़्यादा होता है। और इसके अलावा जो इंसान को लाइफ में स्ट्रगल्स आती हैं, उसके साथ डील करने के लिए कई लोग डिप्रेशन का भी शिकार हो जाते हैं, कई लोग बड़े परेशान रहते हैं, लेकिन वहाँ पे जिस इंसान का अदब के साथ शगुफ रहता है या किसी आर्ट के साथ या शायरी के साथ शगुफ रहता है, दीज थिंग्स हेल्प हिम टू डील विद द स्ट्रेसेस ऑफ लाइफ, बिकॉज वो एक कंटेक्स्ट प्रोवाइड करते हैं कि इंसान टनल विजन में ना सोचे कि ये हो गया तो मसला, क्योंकि जब आपकी नज़र बहुत वसी होती है, तो ये नज़र वसी करने के लिए सबसे कारगर तरीका मेरी नज़र में आर्ट ही है। जो आपने ये हसासियत और संजीदगी की बात की, ये तो खैर वदियत हमारे शोरा मुफक्किरों को ही होता है, और वो हमेशा अपने माशरे को एक अलग नज़रिए से देखते हैं। आप भी वही मंजर देखते हैं जो मेरे सामने है, लेकिन जो आप उसमें चीज़ें देखेंगे बहसत शायर शायद मैं न देख पाऊँ। ये अल्लाह ताला ने सलाहियत दी होती है एक शायर को। वो एक शेर है कि जितना आँख से कम देखूँ उतनी दूर दिखाई दे। तो वो ये जो बसीरत और बसारत दोनों तरह की आंखें हम में हैं, दोनों का खुला रहना और वसी होना उसका नज़रिए का बहुत ज़रूरी है। अब ये जो आप हसास पैराडाइम से दुनिया को देखते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको खुशी फराहम करती हैं, आपका दिल खुश होता है, और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे इंसान को कोफ्त होती है और जो चीज़ें इंसान बदलना चाहे। तो अगर मैं एक ड्रामेटिक सवाल आपसे पूछूं, वो नायक फिल्म में कहते हैं ना उसको, आप एक दिन के सीएम बन गए तो आप क्या करेंगे? अगर आपको भी इख्तियार दिया जाए इस दुनिया में कुछ चेंज करें, इस सिस्टम में आप कुछ चेंज करें, इंसानी ज़िंदगियों में आप कुछ चेंज करें, तो वो क्या 2-3 चीज़ें हैं जो आप चाहेंगे तब्दील करना? देखिए, बड़ा आपने डिफ़िकल्ट सवाल पूछ लिया लेकिन आपने पूछ लिया तो मैं कोशिश करूंगा कि आपकी सवाल की तशफ़ी हो पाए। जो मेरी नज़र में दुनिया में सबसे बड़ा मसला है आलमी इंसानियत में, वो है कंसंट्रेशन ऑफ पावर एंड वेल्थ। आई थिंक 2-3 दिन पहले ही मैं कहीं पे पढ़ रहा था कि जो हमारे टॉप बिलियनियर्स हैं
اب آپ نام تو نہیں لوں گا. اب نیکسٹ مرحلہ ہے کہ ہم مارس میں اب جا کے ہیومن کالونیز بنائیں گے. ہم اس کے لیے تو کوشش کر رہے ہیں, لیکن وہیں پہ افریقہ کے کافی ممالک ہیں جہاں پانی بھی دستیاب نہیں ہے, اس پہ ہم لوگوں کی نظر نہیں ہے. تو انفارچونیٹلی آپ کسی بھی طرح سے دیکھیں, ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس سے دیکھیں, جیو پالیٹکس کے حساب سے دیکھیں, اکنامک ڈسپرپورشن کی حساب سے, اکنامکلی دیکھیں یا پولیٹیکل ڈس امپاورمنٹ کے حساب سے دیکھیں, تو دیر از اے ہیوج کنسنٹریشن آف ویلتھ اینڈ پاور with some people, with some persons, with some countries which should not be there. تو میری, اگر آپ کے سوال میں ہیپوتھیٹیکل سینیریو میں چلا جاؤں تو میری جو پریورٹی رہے گی وہ مساوات رہے گی, اور ناٹ جسٹ فار دا سیک آف اٹ. جیسے ہر ایک کنسٹیٹیوشن میں, ہر ایک گلوبل جو آپ کا انسٹیٹیوشن ہے اس میں ایکویٹی تو لکھ دیا جاتا ہے, ایکویلٹی لکھ دیا جاتا ہے, لیکن کہیں پہ آیا نہیں جاتا. تو یہی رہے گا میرا اگر ہیپوتھیٹیکل سینیریو میں. کیا بات ہے. اس میں آپ کی جو معیشت میں بھی انٹرسٹ ہے, ایک اکنامکس کو بھی آپ بڑی غور سے دیکھتے ہیں, جیو پالیٹکس کے بارے میں بھی آپ نے کافی لکھا ہے, ان گوشوں پہ بھی ہم نظر ڈالیں گے. لیکن اس جواب سے نہ صرف تسلی ہوئی بلکہ تشفی بھی ہوئی کہ آپ اس طرح سے سوچتے ہیں اور اس محاذ پہ سوچتے ہیں. مجھے لگتا ہے یہ جو ڈسپرپورشن ہے, یہ جو یہاں پہ ایک خلا ہے, اس کو پور کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ اس سے انسانی معاملات جو ہیں بالعموم وہ بہت بگڑ گئے ہیں, جن کو پٹری پہ لانا بہت ضروری ہے. اور اس میں آپ جیسے آفیسرز اگر اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں تو مجھے لگتا ہے, میں پر امید ہوں کہ آگے مستقبل میں اس طرح کا بدلاؤ دیکھنے کو ملے گا. ناظرین محترم, یہ دلچسپ گفتگو ہمارے مہمان سے جو ہے جاری رہے گی, لیکن ابھی وقت ہوا چاہتا ہے وقفے کا. وقفے کے اس پار اخبارات کی سرخیاں بھی آپ تک پہنچائیں گے. آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ, دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے. کشمیر ایک نام, ایک احساس, جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں, مہمان نوازی کے ذائقے میں, موسیقی کی کشش میں, اور ہر گھر کی ہر دیوار میں, جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے. خیبر سیمنٹ, دل سے بنا. کیا آپ شوگر, کولیسٹرول اور قبض سے پریشان ہیں؟ آپ کی یہ پریشانی دور کرنے کے لیے ویدانت ہربل لے کر آیا ہے DC-99 پریمیم آیورویدک جوس. اپنے اور پریوار کی صحت کی بھرپور حفاظت کے لیے خاص کر ڈائبیٹک پیشنٹس استعمال کریں ویدانت کا DC-99 جوس. یہ جڑ سے روگ مٹائے اور آپ کی شوگر لیول کو ہر وقت کنٹرول میں رکھے گا. ویدانت DC-99 جوس وادی کے ہر یونانی اسٹور پہ دستیاب ہے. فار ٹریڈ انکوائری کال آن 7006949946. کشمیر ایک نام, ایک احساس, جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں, مہمان نوازی کے ذائقے میں, موسیقی کی کشش میں, اور ہر گھر کی ہر دیوار میں, جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے. خیبر سیمنٹ, دل سے بنا. ایک بار پھر سے خیر مقدم کرتے ہیں آپ سبھی کا پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے میں. آج ہمارے ساتھ پروگرام میں جڑے ہوئے ہیں جناب شکیل مقبول صاحب, ہو از ایڈیشنل کمشنر اسٹیٹ ٹیکسز ڈپارٹمنٹ. ان سے اور بھی باتیں ہوں گی, لیکن فی الحال پہنچاتے ہیں آپ تک اخبارات کی سرخیاں. سب سے پہلے پڑھتے ہیں انگریزی روزنامے سے ایک خبر. ہائی کورٹ سیز نو ٹو پرائیویٹ اسکولز آن اسٹیٹ لینڈ, ایکوائر پراپرٹی لینڈ فار ایکسچینج. ون مور نیوز, ان 8 years اوور 1 lakh needy brides sought government aid for marriage. جی ناظرین محترم, میرے پاس ایک انگریزی روزنامہ اور اس سے ایک ذیلی سرخی, گورنمنٹ ریفرز وقف بل 2024 ٹو JPC. جی اگلی سرخی اردو روزنامے سے, لوگوں کو جشن آزادی میں شامل ہونے کی عام دعوت. یوم آزادی کی تقریب میں شرکت کے لیے دعوت نامے کی کوئی ضرورت نہیں, ڈویژنل کمشنر. جی ایک اور انگریزی روزنامہ اور اس سے دو ذیلی سرخیاں. لیفٹننٹ گورنر انسپیکٹس پروگریس آف بلیدان ستمب ایٹ سری نگر. ایک اور خبر اسی اخبار سے, گورنمنٹ اسکیمز برنگنگ پازیٹیو چینج ان لائفز آف ریزروڈ کمیونٹی اٹھوالے, urges people to take benefits of various central schemes. جی اگلی سرخی انگریزی روزنامے سے, NHAI boosts road infra in Jammu and Kashmir, over 130 kilometer highways constructed in 3 years, Government of India. جی ناظرین محترم, ایک بہت ہی غور طلب خبر اس اردو روزنامے میں شائع ہوئی ہے. وادی میں 12% اسکولی بچوں میں دور کی نظر کمزور. 14 سال کی عمر کے بعد موبائل فون, لیپ ٹاپ, ٹیلی ویژن اور کمپیوٹر کے زیادہ استعمال کی عادت کا تشویشناک رخ.
اس موضوع پہ ہم بار بار اپنے پروگرام میں بھی تبصرہ کرتے ہیں اور کچھ گزارشات بھی آپ تک پہنچاتے ہیں. ہمیں امید ہے کہ وہ گزارشات آپ کے ذہن میں ہیں اور ان کو آپ عمل میں ضرور لائیں گے. جی میرے پاس ہے آخری اردو روزنامہ، اس پہ ایک خبر شائع ہوئی ہے، جاپان میں شدید زلزلہ، سونامی کی وارننگ جاری. جی ایک اور دلخراش خبر اس اردو روزنامے میں شائع ہوئی ہے. جموں کشمیر میں 5 سالوں کے دوران 28,170 سڑک حادثات، 8,965 افراد لقمہ اجل. سڑک حادثات کے چیلنجوں سے نمٹنے روڈ سیفٹی ایڈوکیسی اسکیم سمیت کئی اقدامات نافذ کیے. یہ تو تھی اخبارات کی سرخیاں جو ہر دن ہم آپ تک پہنچاتے ہیں. آج ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرمائے جناب شکیل مقبول صاحب، جو ایڈیشنل کمشنر ہیں اسٹیٹ ٹیکسز ڈپارٹمنٹ. اس کے علاوہ شاعر بھی ہیں، قلمکار بھی ہیں، کالمنسٹ بھی ہیں اور اسپورٹس کے ساتھ بھی ان کی گہری وابستگی ہے. میں چاہوں گا کہ گفتگو کا آگے ہمیرا بڑھائیں. جی تھینک یو. سر، ابھی جو کرنٹلی آپ ڈپارٹمنٹ کے جو فرائض انجام دے رہے ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے کہ آپ نے جوائن کب کیا یہ ڈپارٹمنٹ، کیونکہ اس ڈپارٹمنٹ کا کافی رول رہتا ہے وین اٹ کمز ٹو جموں اینڈ کشمیر اکنامی کی اگر بات کی جائے تو ابھی کرنٹلی کیا صورتحال ہے اس میں؟ دیکھیے، مجھے 3 سال ہے اس ڈپارٹمنٹ میں. جی. تو جو جموں اینڈ کشمیر کا اپنا بجٹ ہے اس میں جو ہمارے اون ریسورسز رہتے ہیں، اب تو 1 لاکھ سے زیادہ بجٹ ہو گیا ہے، تو اس میں سب سے بڑا کنٹریبیوشن جی ایس ٹی کا رہتا ہے. جی. اور اراؤنڈ 14,000 کروڑ کا اس سال کا ٹارگیٹ ہے جی ایس ٹی کا، وچ از دی سنگل لارجسٹ کنٹریبیوٹر فرام دی اون ریسورسز آف جے اینڈ کے گورنمنٹ. باقی تو پھر سینٹر سے گرانٹس وغیرہ رہتی ہیں. اینڈ اوور دی لاسٹ 5 ایئرس اگر ہم دیکھیں 2019 کے بعد سے جو 5 سال گزرے ہیں، جو منتھلی ایوریج ہے جی ایس ٹی کلیکشنز کا جے اینڈ کے میں، وہ 396 کروڑ سے بڑھ کے اراؤنڈ 750 کروڑ ہو گیا ہے، وچ از اے رائز آف اراؤنڈ 89% اوور 5 ایئرس. اگر اس کو سالانہ دیکھا جائے تو اراؤنڈ 18% ہمارا آن ایوریج رائز رہا ہے، وچ از انپریسیڈنٹڈ ان جے اینڈ کے ایز ویل ایز وچ از ون آف دا بیسٹ ان دی کنٹری. لاسٹ ایئر جے اینڈ کے واز امنگ دی ٹاپ 2-3 لارج اسٹیٹس اور یوٹیز ان دی کنٹری ان ٹرمز آف ایس جی ایس ٹی گروتھ ریٹ. تو ہمارا جو گروتھ ریٹ لاسٹ ایئر جی ایس ٹی ٹیکسیشن کا یہاں سے جو کلیکٹ ہوتا ہے اٹ واز اپریل میں 44% تھا، اور پھر آئی تھنک جون جولائی میں اٹ واز 53%. تو وی آر اس اپریل میں بھی ابھی جو 24 کا اپریل رہا ہے اٹ ہیز بین دی ہائیسٹ گراسنگ جی ایس ٹی کلیکشن ایور ان جے اینڈ کے. تو ایز جی ایس ٹی ڈپارٹمنٹ we are happy that this is happening, and as a citizen as well, this shows that economy is buoyant. کیونکہ ٹیکس کلیکشن از اے پراکسی فار دی گروتھ آف اکانومی. جب اکانومی گرو کرتی ہے تو ٹیکس بھی گرو کرتے ہیں. تو ایک تو ہمارے ڈپارٹمنٹ کے ایفرٹس بھی ہیں، ایفیشنسی آئی ہے، دوسرا لا اینڈ آرڈر بھی امپروو ہوا ہے جے اینڈ کے میں، اس سے اکانومک ایکٹیویٹی بڑھی ہے. تیسرا ٹورزم کا بہت بوم رہا ہے، اور ٹورسٹ بون کی وجہ سے بھی اکانومی ہیز ٹیکن اے فلپ. اینڈ بسائڈس دیٹ کچھ جو انیشیٹوز رہے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، وی ہیو ٹرائی ٹو ریچ آؤٹ ٹو دی ٹیکس پیئرس. جو ایک دوری رہتی ہے، ایک خدشات رہتے ہیں لوگوں کے ذہن میں، ٹیکس پیئرس کے ذہن میں، ان کو دور کرنے کی کوشش کی گئی ہے. تو اوور آل ان 3 سالوں میں آئی ہیو سین دیٹ جو ٹیکس ڈپارٹمنٹ ہے وہ ترقی کی طرف گامزن ہے، اور اٹس آن دی رائٹ پاتھ. انشاءاللہ اور بھی آگے جو مراحل ہے آپ وہ طے کریں، بڑی خوش اسلوبی سے ہماری دعا ہے. لیکن اس میں ایک یہ چیز ہے کہ آپ نے کہا کہ جو ہم نے اقدامات کچھ اٹھائے اس سے ٹیکس پیئر ایکسپیرینس جو ہے وہ امپروو ہو گیا. لیکن ابھی بھی آپ ٹیکسز کی بات کریں، عوام الناس میں جو ایک رائے ہے، جو ایک جنرل پرسپیکٹیو ہے، حالانکہ یہاں سے اہمیت بھی ہمیں پتہ ہے کہ ٹیکس جو کلیکٹ ہوتا ہے وہ آپ کے ہی فائدے کے لیے پھر استعمال کیا جاتا ہے. ملک میں ترقی، فلاح و بہبود کے جو کام ہوتے ہیں اس میں یہ پیسہ خرچ ہوتا ہے، انفراسٹرکچر بلڈ کرنے میں، ہیلتھ کیئر سسٹم وغیرہ. لیکن ابھی بھی کہیں نہ کہیں اگر آپ، چونکہ آپ شاعر بھی ہیں، جو دلوں میں لوگوں کے ہے کہ بھائی یہ ہم سے کچھ چھینا جا رہا ہے ہماری آمدنی میں سے، اور ہمیں ہیوملیٹ کیا جا رہا ہے، یہ پیسہ اتنا ہمیں کیوں دینا پڑ رہا ہے. تو ان چیزوں کو آپ کیسے ایڈریس کرتے ہیں جب اس طرح کے معاملات یا اس طرح کی کلیئرٹی آپ کو لوگوں کو دینی ہو، ایک پرسپیکٹیو دینا ہو، ان کو مطمئن کرنا ہو، تو کیا کہتے ہیں ان سے؟ ایک ہسٹوریکل میموری رہتی ہے یوزلی
ہر سوسائٹی میں. جی. تو ہماری سوسائٹی میں ٹیکس کے ریلیٹڈ جو ہسٹوریکل میموری ہے بڑی ہی وہ منفی رہی ہے, بڑی ہی نیگیٹو رہی ہے, تلخ ہے. انفیکٹ میں لاسٹ ایئر جی ایس ٹی کاؤنسل سے بات ہو رہی تھی تو ان کو لوکل لینگویجز میں کچھ ٹرانسلیشن چاہیے تھا. جی. تو ٹیکس کا ایگزیکٹ کشمیری ٹرانسلیشن کرنے کے لیے آئی ٹرائی. واہ واہ. اور پھر جو ذہن میں لفظ پہلے ہی آیا جب مجھے پوچھا وہ آیا باج. باج. اینڈ آپ کو پتا ہے باج ہن کشمیری ایک محاورہ بھی ہے. جی صحیح. بڑا نیگیٹو کنوٹیشن ہے. بڑا منفی. ہاں, حالانکہ کشمیری لفظ ہے نہیں. جی. شاید فارسی لفظ ہے, لیکن جب کشمیری اصطلاح میں یوز ہوتا ہے, سینٹینس میں یوز ہوتا ہے, تو بڑے ہی منفی انداز میں یوز ہوتا ہے. جی. تو ٹیکس تو ایک ایسی چیز ہے جو کسی کو دینی, ہر ایک انسان کو دینی گراں ہی پڑتی ہے, کیونکہ اپنی جیب سے آپ کو پیسہ دینا ہے. اور ایسی سوسائٹی میں جہاں پہ ہسٹوریکلی ایک آٹوکریٹک سسٹم رہا ہو اور پھر اس میں ٹیکسیشن اتنی میسیو رہی ہو جتنی یہاں ڈیموکریٹک گورنمنٹ آنے سے پہلے تھی, تو اس کے نیگیٹو کنوٹیشنز تو رہیں گے ہی. بٹ ہماری ایز ٹیکس آفیسرز, ایز ٹیکس ایڈمنسٹریٹرز کوشش ہے کہ اس نیگیٹو کنوٹیشن کو, اس منفی سوچ کو دور کیا جائے. اس لیے ہم نے کافی ریچ آؤٹ کے پروگرامز کیے ہیں اور وقتاً فوقتاً کرتے بھی رہتے ہیں. جی. کیونکہ ٹیکس وہ چیز ہے جو میں کہتا ہوں نیسسری ایول ہے. کیونکہ ٹھیک ہے آپ کو اپنے آمدنی کا کچھ حصہ, اپنے پروفٹ کا کچھ حصہ گورنمنٹ کو دینا پڑتا ہے, بٹ دیر از نو وے دیٹ یو کین ڈو اوے ود اٹ, بیکاز فار اے ماڈرن اسٹیٹ ٹو رن یو ہیو ٹو پرووائڈ فیسلٹیز, روڈز بننے ہیں, ہاسپٹلز بننے ہیں, ایجوکیشن آنی ہے, تو وہ سارے ریسورسز آپ کو ٹیکس سے ہی ملنے ہیں. اور اگر آپ کی سوسائٹی کو گرو کرنا ہے تو انویسٹمنٹ از نیڈیڈ, اینڈ گورنمنٹ انویسٹمنٹ از نیڈیڈ ان انفراسٹرکچر. اور گورنمنٹ کے پاس دو ہی آپشنز ہیں, یا لوگوں سے ٹیکس لے یا انٹرسٹ پہ, سودی سسٹم پہ آپ لون اٹھائے مارکیٹ سے اور وہ انفراسٹرکچر میں لائے. لیکن دیٹ از سم تھنگ جو آپ کو اٹ کمز بیک ٹو بائٹ یو دین, اینڈ دین آپ کا جو بجٹ ہے اس کا پھر اچھا خاصا حصہ انٹرسٹ پیمنٹس میں ہی چلا جاتا ہے. بٹ اگر اب ٹیکس پہ لوگ تھوڑا, اٹس اے پین ان دی شارٹ رن, بٹ ان دی لانگ رن اگر آپ کا انفراسٹرکچر بیٹر ہو جائے گا, آپ کی ایجوکیشن بیٹر, آپ کی ہیلتھ بیٹر ہو جائے گی, ہیلتھ سیکٹر بیٹر ہو جائے گا, تو کوالٹی آف لائف اوور دی ٹائم بڑھ جائے گی. یہ دیر از دس کنسیپٹ کالڈ ٹریجڈی آف کامنز انگلش سول لاء میں. وہاں پہ کیا ہوتا تھا, جو آپ کا لینڈ کامن رہتا تھا اس کو, ہاں مشترکہ لینڈ, سب لوگ تو اپنے اپنے لینڈ کا اچھے سے استعمال کر لیتے تھے, لیکن جو کامنز تھا اس کو سب لوگ لوٹنے میں چلے جاتے, کیونکہ وہ کسی کو دکھتا نہیں تھا کہ اس سے کچھ فائدہ ہے. بٹ دی سیم تھنگ ہیپنز ود دی انوائرمنٹ. ساری کنٹریز اپنا انڈسٹریلائزیشن کے چکر میں کلائمیٹ چینج اب اینڈ گلوبل وارمنگ اس پہ نہیں سوچتے ہیں. دے تھنک اٹس اے کامن تھنگ, تو چلو اٹس ناٹ افیکٹنگ اس دیٹ, بٹ اٹ افیکٹس اس آل. انفیکٹ ایک چھوٹی سی میں آپ کو ایگزامپل دوں, جب ہم ٹریفک میں ہوتے ہیں, تو میں ٹریفک میں تھا کچھ دنوں پہلے, تو مجھے یہ ٹریجڈی آف کامنز یاد آئی. کیونکہ کیا ہوتا ہے, آپ لائن میں ہیں اور کچھ لوگ آپ کے سائڈ سے آپ دوسری لائن بنا دیتے ہیں. دے ڈونٹ ریئلائز کہ اس سے سارا آپ ٹریفک ہی رک جائے گا, نہ وہ نکل پائیں گے نہ ہم نکل پائیں گے, سب کا وقت ضائع. ہاں بالکل. تو ٹیکس سسٹم بھی ایسے ہی ہے کہ اگر ہم ٹیکس ایویڈ کریں تو ایونچولی اس سے نتیجہ یہ نکلے گا کہ سرکار کے پاس, گورنمنٹ کے پاس انف ریسورسز نہیں رہیں گے, پھر نہ ہم لوگوں کی ایجوکیشن ٹھیک رہے گی, نہ روڈز ٹھیک رہیں گے, نہ ہمارے ہاسپٹلز ٹھیک رہیں گے, اور دین ہم ہی لوگ بولیں گے کہ واٹس رانگ. سو وہی ہے, وی نیڈ ٹو ریئلائز دس اینڈ وی آر ٹرائنگ کہ ہم ریچ آؤٹ کریں. ہم نے سویدھا کیندر اسٹارٹ کیے ہیں JNK میں, جہاں پہ کوئی بھی ٹیکس پیئر خود آ کے ہم وی ول ہیلپ ہم ٹو file his returns instead of him going to an accountant or a CA who will charge him. We have done many reach out programs. So we have جو بھی انڈسٹری ایسوسیشنز رہتی ہیں ان کے ساتھ ہمارے ریگولر میٹنگز رہتے ہیں, ٹریول ایسوسیشنز کے ساتھ ہماری میٹنگ رہی ہے, اسی طرح ٹریڈرز کے ساتھ ہم میٹنگ کرتے رہتے ہیں. انفیکٹ ہم دور دراز علاقوں میں بھی جاتے ہیں. آئی ڈیڈ مائی سیلف اے پروگرام ان شوپیان, وہاں کے بزنس کمیونٹی کے ساتھ. تو ہمارا یہی ہے کہ جو ایک ایڈورسریل مائنڈ سیٹ ہے یا ایک ایڈورسریل ریلیشن شپ رہا ہے ٹیکس ڈپارٹمنٹ کا لوگوں کے ساتھ, ٹیکس پیئرس کے ساتھ, وہ ایک کوآپریٹو ریلیشن شپ ٹرانسفارم ہو جائے. ہاں بالکل. سر ایسے بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو GST فائل کرنے میں دیر ہو جاتی ہے. گورنمنٹ نے حال ہی میں ایک اسکیم دیٹ از کالڈ اسپیشل ایمنیسٹی اسکیم انٹروڈیوس کی گئی, جس کے ذریعے سے کنڈون کیا جاتا ہے GST جس کو فائل کرنے میں دیری ہو گئی. یہ بتائیے گا کہ کتنا ٹائم پیریڈ ہے جس کو کنڈونیشن ملتی ہے. ایکچولی جو انیشیل ایئرس میں GST آیا تھا تو the system had not stabilized as much. تو ان سالوں میں کافی مس میچز آ گئے تھے, لوگوں کی کافی غلطیاں ہو گئی تھی اپنے ٹیکس ریٹرنز بھرنے میں.
تو جس ایمنیسٹی اسکیم کی آپ بات کر رہے ہیں تو وہ انیشیل جو 2-3 سال ہے اس میں جو مس میچ ہوئے تھے، پھر اس پہ ٹیکس لگا تھا. ٹیکس تو لگا ہی تھا لیکن اس کے ساتھ تب سے 3-4 سال کا انٹرسٹ بھی لگا تھا. اچھا اچھا. تو وہ ویو آف کیا گیا ہے. اف پیپل اپروچ اینڈ دے کین گیٹ دیئر انٹرسٹ ویوڈ آف فار دوز مس میچز. بالکل صحیح بات. آپ نے یہ کہا کہ جو آپ ریچ آؤٹ کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ اس سے ٹیکس ایویژن میں بھی کمی آ گئی ہے، کیونکہ بہت سارے کیا کہتے ہیں طریقے استعمال کیا کرتے تھے لوگ تاکہ ہم ٹیکس کو ایویڈ کر سکیں، لیکن کچھ پیش رفت اور کچھ اقدامات آپ نے ایسے اٹھائے ہیں کہ جس سے وہ ایویژن بچ گیا، اور اب ٹیکس کلیکشن میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں اس میں اعداد و شمار میں بھی سیدھے وہ اضافہ ظاہر ہے. وہ کیا اقدامات تھے ان کے بارے میں ضرور جانیں گے آپ سے اس وقفے کے بعد. ناظرین محترم آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ پورے 9 بجے تک. دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ JNK. کشمیر ایک نام، ایک احساس جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں، مہمان نوازی کے ذائقے میں، موسیقی کی کشش میں، اور ہر گھر کی ہر دیوار میں، جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے. خیبر سیمنٹ دل سے بنا. جی ناظرین محترم آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ بریک فاسٹ شو گڈ مارننگ JNK، اور ہم آج کی نشست میں آج کے شمارے میں بات کر رہے ہیں شکیل مقبول صاحب سے جو ایڈیشنل کمشنر ہیں اسٹیٹ ٹیکسز ڈپارٹمنٹ. شکیل صاحب، ایک تو یہ کہ یہ کس طرح کے اقدامات آپ نے اٹھائے اور کیا اسٹریٹجک انٹرونشنز رہیں اس میں، اور دوسرا اس میں اہم پہلو یہ ہے کہ آپ کیسے باقی ڈپارٹمنٹس کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتے ہیں تاکہ اس سسٹم کو اور فول پروف بنایا جائے. دیکھیں، ایک تو میں نے ریچ آؤٹ کی بات کی، جی وہ تو ہے ہی، بٹ ہر ایک سسٹم میں دیر آر آلویز سم بلیک شیپ ہو ول ٹرائی ٹو فری رائڈ دا سسٹم. تو ٹیکس ایویژن میں بھی ایسا ہے. تو ٹیکس ایویژن میری نظر میں 3 طرح سے ہوتا ہے. ایک تو ایسے لوگ ہیں جو سسٹم پہ ہیں ہو آر آن دی ٹیکس نیٹ بٹ ہو آر ناٹ پیئنگ دیئر کمپلیٹ ٹیکسز. وہ اتنا ہی یوزلی ٹیکس دیتے ہیں جتنا ان کا ITC سے سیٹ آف ہو جاتا ہے، وچ از لائک جو ان کی جب انہوں نے خریداری کی ہوتی ہے تب ان کو مینڈیٹری دینا پڑا ہوتا ہے، تو وہ کم دکھاتے ہیں. دوسرا ٹیکس ایویژن ہے جو لوگ سسٹم پہ ہی نہیں ہیں، جی جو اپنا دیکھیے GST ایک تھریش ہولڈ کے بعد لگتا ہے آپ کے ٹرن اوور کا 20 لاکھ اینڈ 40 لاکھ فار سروسز اینڈ گڈس. جو بزنس تو اس تھریش ہولڈ سے اوپر کر رہے ہیں بٹ رجسٹر نہیں ہوئے، ریڈار میں نہیں. ہاں کچھ جو تیسرے ٹائپ کا ایویژن ہے، کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو سسٹم پہ ہیں رجسٹرڈ ہیں بٹ وہ اس لیے نہیں کیوں ٹیکس دیں، وہ سسٹم کو ڈیفراڈ کرنے کے لیے ہیں. وہ سرکولر ٹریڈنگ، فیک ITC، فراڈ بلنگ، فراڈ انوائسنگ کر کے وہ گیم چلا کے اپنا ٹیکس ایویژن کرتے ہیں. تو ہمارا جو فوکس رہا ہے کہ جو نارمل ٹیکس پیئر ہیں اس کو ہم فیسیلیٹیٹ کریں، اس کو ہم ریچ آؤٹ کریں. ایٹ دی سیم ٹائم جو ایویڈرس ہیں وی ہیو ٹرائی ٹو ٹیک اسٹرکٹ ایکشن اگینسٹ دیم، کیونکہ آج کل آپ جانتے ہیں کہ AI کا دور ہے. اب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اینڈ نیورل نیٹورکس وی آر ٹرائنگ ٹو یوٹیلائز دی لیٹسٹ ٹولز اویلیبل. تاکہ پہلے کیا ہوتا تھا، ہمارے جو ٹیکس آفیسرس تھے دے ڈڈ ناٹ ہیو ایز مچ ایکسیس ٹو دیز ٹولز، اور جب ان کو ٹیکس ایویژن پکڑنا ہوتا تھا تو اٹ واز مور لائک اس میں پھر کئی بار کیونکہ اتنا سوفسٹیکیٹڈ اور پن پوائنٹڈ سسٹم نہیں تھا، نارمل ٹیکس پیئر کو بھی دقت آ جاتی تھی جس نے کوئی غلطی کی نہیں ہوتی تھی. آپ نے آڈٹ کے لیے چوز کرنا ہے، آپ اگر رینڈملی چوز کرو گے تو ایک اچھا ٹیکس پیئر بھی اس میں پھنس جائے گا. بالکل. اس میں ایک سوال یہ بھی ہے نا کہ آپ جیسے فائنینشیل لٹریسی کم ہے، ٹیکس لٹریسی بھی بہت کم ہے لوگوں میں، تو آپ یو کنفائڈ ان یور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ٹو فائل آل یور GST ہو، ٹیکسز ہو وغیرہ، ITRs ہو. تو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی غلطی کی وجہ سے کبھی ایک کامن ٹیکس پیئر پھنس جاتا ہے، تو اس میں کیا آپ کرتے ہیں؟ کچھ تحقیقات ہوتی ہے اس میں؟ انفارچونیٹلی اگر آپ اپنا لاگ ان ID یا اپنے ڈیٹیلز کسی اور کو دے دیں اینڈ دین لا تو آپ کو ہی پکڑے گا ایٹ دی اینڈ آف ڈے. بٹ آئی ایم اویئر آف دس ایشو اسپیشلی ان کشمیر ویلی. یہاں پہ نیم حکیم زیادہ ہیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کم ہیں. تو ہمارا یہی رہتا ہے یوزلی ریچ آؤٹ میں بھی میسج کہ آپ لوگوں کو نیم حکیموں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ہمیں اپروچ کریں، ہم نے سویدھا کیندر بنائے ہیں، آپ کو اپنے ریٹرن بھرنے ہیں، وی ول گائیڈ یو. اور اس پلیٹ فارم پہ بھی میں لوگوں کو یہی میسج دوں گا کہ اگر آپ نے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ رکھا ہوا ہے، آپ کو خود اکاؤنٹنگ کی پتہ نہیں ہے، یا تو کسی پروفیشنل بندے کو آپ رکھے جس کی ڈگری ہو، جس کی ایکسپیرینس ہو اور جس کی انٹیگریٹی پہ کوئی سوال نہ ہو. یہ سویدھا کیندروں کی اس نیٹ ورک کی جانکاری کہاں سے حاصل کر سکتے ہیں لوگ؟ آئی تھنک یہ اٹس اویلیبل آن آور ویب سائٹ اینڈ پیپل کین واک ان ٹو آور آفس. وی ہیو سیپریٹ، ہم نے
اس کا انکلوجر رکھا ہوا ہے سویدھا کیندر کا. اینڈ دیر از آلسو آئی تھنک ہیلپ لائن نمبر, انفارچونیٹلی مجھے ابھی ساتھ نہیں ہے, بٹ دے کین چیک اٹ آن آور ویب سائٹ اینڈ دے کین کال دیٹ ہیلپ لائن نمبر. اسی طرح جیسے تو سری نگر کی بات ہوگی, ہمارا جو اننت ناگ میں ٹیکس آفس ہے وہاں پہ بھی دے کین واک ان, وہاں پہ بھی آفس ہے. اسی طرح بارامولہ میں بھی ہمارا ہے. تو پیپل کین اپروچ ڈائریکٹلی, بٹ میں یہی کہوں گا لوگوں سے کہ دے ہیو ٹو بی ویری کیئرفل اباؤٹ دیئر ریٹرنس, اینڈ دیر آر پروفیشنلز اویلیبل, آئدر وہ پروفیشنل سے ٹیک اپ کرے مسئلے یا وہ ڈائریکٹلی ہم لوگوں کے ساتھ ویل ہیلپ دیم اینڈ وی ہیو بین ہیلپنگ دیم, رادر دین وہ کسی ایسے بندے کو رکھ دیں کہ جس کو سب کچھ ہی سونپ دیں اور وہ پھر جس کا اور پتہ نہ ہو کہ اس کا مطلب واٹ از ہز انٹیگریٹی اینڈ واٹ از ہز کوالیفیکیشن. جی سر, جتنی بھی اسکیمیں لانچ ہوتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے, یا موسٹ امپورٹنٹلی جو بھی انفارمیشن ہوتی ہے ٹیکس کے حوالے سے, جی ایس ٹی کے حوالے سے, زیادہ تر لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا ہے, تو کیا آپ اویئرنیس پروگرامس وغیرہ آرگنائز کرتے ہیں؟ ہاں بالکل, I already told you we have regular meetings with trade bodies. دیکھیے GST is not applicable on everybody. It is applicable for businesses who have a threshold above 20 lakh and 40 lakh. But GST ہم سب pay کرتے ہیں. جی. So GST is different from income tax in the sense کہ ایک indirect tax ہے. جب آپ ایک لیز کا پیکٹ بھی لیتے ہیں تو آپ جو اس میں پیسہ دیتے ہیں اس میں GST انکلوڈیڈ ہوتا ہے. تو یہ سارا GST تو ہم سب پے کرتے ہیں, لیکن ہم ڈائریکٹلی گورنمنٹ کو پے نہیں کرتے ہیں. ہم اس بزنس کو پے کرتے ہیں جس سے ہم نے سروس یا گڈ اویل کیا. آپ نے کوچنگ سینٹر میں اپنے بھائی بہن کو یا اپنے بچوں کو پڑھایا, وہاں پہ جو آپ نے فیس دی وہ آپ نے اس کو دی, لیکن وہ اس بزنس کی پھر ریسپانسبلٹی ہے کہ وہ گورنمنٹ کو پے کرے. تو جو یہ بزنسز ہیں یہ نہ صرف ہمارے ٹیکس پیئرس ہیں ان GST, دے آر آلسو اور کلیکشن ایجنٹس. تو ہمارا جو فوکس رہتا ہے اویئرنیس پروگرامز کا وہ بزنسز کی طرف ہی رہتا ہے, اینڈ ریگولرلی ہم ان کو کنڈکٹ کرتے ہیں. جی, یہ تو خیر ٹیکسز کے حوالے سے کچھ باتیں تھیں. ایک اور پہلو جو ہے آپ کا, اسپورٹس پہ آپ کافی ایمفسس دیتے ہیں, کافی اصرار ہے آپ کا. آپ خود بھی ایک اسپورٹس مین ہیں, ریگولرلی کرکٹ کھیلتے ہیں, اور آپ نے جس طرح سے کل مجھے یہ جانکاری دی کہ ابھی بھی آپ مینیج کرتے ہیں ٹائم کرکٹ کے لیے, تو یہ کرکٹ کے شوق کے بارے میں بتائیے, اور اسپورٹس کا بالعموم جو فائدہ ہمارے نوجوانوں کے لیے ہے وہ کیا؟ انفرادی طور پہ جیسے شاعری مجھے اسکول سے ہی ساتھ تھی, تو کرکٹ بھی, تو یہ میرے بچپن کے شوق ہیں, بٹ بڑے بینیفیشل شوق ہیں دونوں, کیونکہ کوئی بھی اسپورٹس ہو, نہ صرف کرکٹ, آپ کو فزیکلی اور مینٹلی فٹ رکھتے ہیں. جب میں کرکٹ گراؤنڈ میں ہوتا ہوں ان 3 گھنٹوں میں مجھے ساری مطلب جو پریشانیاں ہیں, جو فکریں ہیں, جو کچھ دیر کے لیے میں سب کچھ بھول جاتا ہوں. ایوری تھنگ اباؤٹ مائی آفس, اباؤٹ دی ورلڈ, ایوری تھنگ, آئی ایم جسٹ ان دیٹ مومنٹ. تو اٹس liberating sort of. ہاں, اٹس ویری لبریٹنگ, اینڈ ایک کیتھارسس ہو جاتا ہے آپ کو مینٹلی بھی, اینڈ فزیکلی بھی آپ فٹ رہتے ہیں. کیونکہ آج کل کا جو لائف اسٹائل ہو گیا ہے ویلی میں, تو بڑی لائف اسٹائل ڈیسیزز بڑھ رہے ہیں, اوبیسٹی بڑھ رہی ہے, اینڈ ڈائبٹیز اینڈ ہائپرٹینشن, یہ ساری چیزیں فزیکل ان ایکٹیویٹی کی وجہ سے بڑھ رہی ہیں, اسپیشلی فار پیپل ہو ہیو جیسے ڈیسک جابس جن کے ہیں, آفس میں رہتے ہیں میری طرح کے لوگ, تو ہم بہت کم ٹائم دے پاتے ہیں فزیکل ایکٹیویٹی میں. تو اس میں بڑا ہی ضروری ہے آپ کو فزیکلی فٹ رہنے کے لیے کہ آپ کسی نہ کسی ایسے اسپورٹس کا شغف رکھتے ہو جس میں آپ کو زبردستی نہ لے جانا پڑے, جس کا آپ کو شوق ہو, آپ بائی یور سیلف وانٹ ٹو گو انٹو, جس کا پیشن ہے آپ کے پاس. ہاں, تو کرکٹ ایک ایسی چیز ہے میرے لیے, کسی کے لیے فٹ بال ہے, کسی کے لیے, بٹ کسی کے لیے ٹریکنگ ہے. بٹ میرا یہی رہتا ہے لوگوں سے ریکویسٹ, فرینڈ سے بھی, کہ آپ لوگ, کیونکہ جیسے آپ نے کہا پہلے بھی کہ وقت کی کمی ہے, وقت کی کمی بالکل بھی نہیں ہے ہمارے پاس. ہم وقت کو غلط طرح سے استعمال کرتے ہیں. ہم اتنا سارا ٹائم سوشل میڈیا پہ دیتے ہیں, اتنا سارا ٹائم ہم آج کل میں دیکھتا ہوں لوگ یوٹیوب کو اسکرال کرتے رہتے ہیں. ہمارے جو بزرگ ہیں وہ بھی یوٹیوب پہ ہی ٹائم سرو کرتے رہتے ہیں, کچھ نہ کچھ دیکھتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک لیول تک تو ٹھیک ہے, آپ کی نالج بڑھ جاتی ہے, آپ کا ٹائم پاس بھی ہو جاتا ہے, لیکن فزیکل ایکٹیویٹی بھی. ہاں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دس از ویری ایڈکٹیو, اور فزیکل ایکٹیویٹی آپ کی کم رہ جاتی ہے. دس ڈائریکٹلی ایٹس انٹو یور فزیکل ایکٹیویٹی ٹائم, اٹ افیکٹس یور ہیلتھ, اینڈ there is a very sinister thing also happening which is drug addiction. کیونکہ اسٹریس لیولز اتنی ہیں ہماری سوسائٹی میں, ناٹ جسٹ اسٹریس لیولز, ان امپلائمنٹ اتنی ہے, لوگوں کے پاس ٹائم بہت ہے, کرنے کو کچھ نہیں ہے, تو انرجی اسپیشلی یوتھ کی بہت, پھر وہ انفارچونیٹلی ڈرگ ایڈکشن کی طرف یا دوسری چیزوں کی طرف جاتے ہیں. اینڈ انفارچونیٹلی آج کل جو ہمارے پاس تو سسٹم ہے ڈرگ ایڈکشن کا, بٹ اٹس ناٹ اس اسکیل کا جس اسکیل پہ پرابلم ہے.
تو ایک اس کا میری نظر میں ایک اچھا سا مطلب امپیکٹ اس پہ اسپورٹس کا رہتا ہے. آئی ہیو سم پرسنل ایکسپیرینس. ہمارا جو وائر آئی لیو بیسکلی فرام خوشرو چاڈورا آئی ایم, تو کووڈ کے ٹائم پہ وی اسٹارٹیڈ اے کرکٹ ٹیم وہاں پہ, اور کچھ لڑکے تھے جو انفارچونیٹلی ڈرگ ایڈکشن وغیرہ کی طرف تھے, اور آج کی ڈیٹ میں ان کا کرکٹ ایڈکشن ہو گیا ہے, اینڈ اٹس مچ بیٹر دین ڈرگ ایڈکشن. کیا بات ہے. اور آج یہ جو آپ نے کہا کہ طرز زندگی, ہم نے بے جا کی فکریں پال رکھی ہوتی ہیں, اور میں کل ہی پڑھ رہا تھا ایک اسٹڈی, یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کی ایک اسٹڈی ہے کہ 85% چیزیں جن کے بارے میں ہم فکر مند ہوتے ہیں وہ ہوتی ہی نہیں ہیں اصل زندگی میں. تو ناظرین محترم, یہ بے جا کی فکریں آپ بھی نہ پالیں, اور ہماری نشریات کو دیکھتے رہیں. ہماری نشریات میں ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو ہماری تہذیبی رنگا رنگی ہے, یہاں جو اس بڑی تہذیب میں چھوٹے چھوٹے کلچرز ہیں, ان کی بھی نمائندگی ہو, ان کی بھی عکاسی ہو. تو آپ جانتے ہیں کہ لوک رنگ ایک پروگرام آپ تک پہنچتا ہے جس میں ہم نے کافی زبانوں پہ خصوصی نشستیں آپ تک پہنچائیں. اب آج جو نشست آپ تک پہنچنے والی ہے آگے, وہ گوجری زبان پہ مبنی ہے. اسی حوالے سے چھوٹا سا پرومو, اس کے بعد سلسلے کلام جاری رہے گا. بھارت میں 2 کروڑ سے زیادہ کی آبادی جو ہے گوجری زبان میں بات کرتی ہے. راجستھان کے ریگستان سے لے کر کے جموں کشمیر کی پہاڑیوں تک آپ کو ملتا ہے گجر رنگ. ویلکم بیک. ناظرین, آپ دیکھ رہے تھے زبردست سا پرومو, اور میں نا بہت ہی زیادہ ایکسائٹڈ ہوں اس پروگرام کے لیے. آئی ایم شیور کہ آپ بھی ایکسائٹڈ ہوں گے. خیر شکیل صاحب, آپ سے مزید یہ بھی جاننا چاہیں گے, چونکہ آپ بہت ہی خوبصورت لکھتے ہیں, ہم چاہیں گے کہ اگر آپ کچھ سنا کے ہمیں ابھی دکھائیں. آخری لمحات میں پروگرام میں ہم ایک اشعار سناؤں گے, لیکن اس سے پہلے جیسے بات ادھوری رہ گئی تھی کرکٹ کی. جی جی. تو انفارچونیٹلی کچھ یہ بھی نوٹس کیا ہے کہ کچھ اسٹوڈنٹس اپنے پرائم ٹائم میں 9th 10th 11th 12th انٹرنس میں ہونے کے باوجود اپنا وقت گیمز اور سپورٹس یا دوسری چیزوں میں زیادہ صرف کرتے ہیں. تو میرا یہ بھی رہتا ہے کہ آپ کرکٹ کھیلیں, ضرور کھیلیں, بٹ ناٹ ایٹ دی کاسٹ آف بیلنس. آئی جسٹ وانٹڈ ٹو بیلنس دیٹ. ٹھیک ہے, یہاں پہ بھی میں ایسے اسٹوڈنٹ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ ٹھیک ہے, ان کے شوق ہیں, بٹ شوق کا صحیح ٹائم رہتا ہے, پہلے وہ اپنے کریئر پہ فوکس کریں. تو 1-2 اشعار آپ سب کی نظر. مجھے بڑا شوق ہے پہاڑوں وہاڑوں پہ جانے کا, اسی کنٹیکس میں. وہ جو کوہ ہے میرا یار ہے, وہ جو کوہ ہے میرا یار ہے, وہاں میرے دل کا قرار ہے. وہ جو کوہ ہے میرا یار ہے, وہاں میرے دل کا قرار ہے. وہی خواب ہیں وہی آرزو, میری چاہتوں کا مزار ہے. واہ واہ واہ, کیا بات, بہت خوبصورت شعر, اور یہ ڈائریکٹ آپ نے اپنی انٹرسٹ کا برملا اظہار کر دیا. 1 منٹ ہمارے پاس ہوگا اب, اس میں کوئی میسیج جو آج نہیں آپ دے پا, ویسے آپ کی ہر بات میں ہی میسیج تھی, اگر کچھ رہ گیا ہو تو 1 منٹ. ایک جنرل سا مشورہ سمجھ لیں, لائف کافی اپرچونیٹیز دیتی ہیں, کافی کویشچنز بھی پوچھتی ہیں جی, اور اس سب کو ہینڈل کرنے کے لیے وی ہیو ٹو بی کانفیڈنٹ اینڈ وی ہیو ٹو ہیو اے پلان. اور وہ پلان یہی رہنا چاہیے ہمیشہ کے لیے کہ یہ جو مختصر سا وقت ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں دیا ہے, اس کو ہم صحیح طور سے استعمال کریں, اور
نہ صرف اپنے لیے، اپنے فیملی کے لیے، اپنے فرینڈس کے لیے، بلکہ اپنی سوسائٹی کے لیے اور لارجر ہیومینٹی کے لیے کوشش کریں کہ کچھ نہ کچھ ہم اس وقت میں کنٹریبیوٹ کر سکیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی سائنٹسٹ کی طرح کوئی انوینشن کر لیں، بڑا کارنامہ، اسمال سا ایک اسمائل بھی، جیسے حدیث میں ایک اسمائل از آلسو اے چیریٹی. تو لیٹس ٹرائی ٹو بی یوزفل آن دی ارتھ. قطرے قطرے سے ہی سمندر بنتا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ اس پروگرام میں تشریف آور ہوئے اور اپنی منصبی ذمہ داری کے علاوہ جو آپ کے باقی پہلو ہیں اور جس زندگی کے متعلق جو عام آپ کی سوچ ہے جو کہ بہت خاص ہے، اس کے بارے میں ہمیں مطلع کیا. آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین محترم، آج کی یہ دلچسپ ملاقات میں ہمارے ساتھ بنے رہنے کے لیے آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ہمیں امید ہے کہ یہ شمارہ آپ کو پسند آیا ہوگا. اسی طرح کے شمارے ہم آگے بھی آپ کی خدمت میں لاتے رہیں گے. تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے، ہماری دیگر نشریات کا لطف لیجیے اور بالخصوص یہ جو پروگرامز ہم آپ کی تفریح کے لیے کیوریٹ کرتے ہیں ان کو پیار دیجیے، محبت سے نوازیے. بالخصوص اس پروگرام کو اور بھی پیار سے نوازیے جس کا نام ہے گڈ مارننگ جے اینڈ کے.